बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हज़रत रबी रज़ी अल्लाह अन्हु का मौत के बाद कलाम करना। हज़रत रबी से मरवी है कि वह कहते हैं, हम 4 भाई थे और मेरा भाई रबी हमसे ज़्यादा रोज़ा और नमाज का पाबंद था। उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम लोग उसके इर्द गिर्द थे कि अचानक उसने कपड़ा उठाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा, वालेकुम सलाम। फिर हमने कहा, क्या मौत के बाद भी सलाम? यानी हमें उनके सलाम पर ताज्जुब हुआ कि मौत के बाद सलाम कैसे? उसने कहा, जी हाँ, मौत के बाद सलाम किया जाता है। फिर उसने कहा, मैंने अपने अल्लाह ताला से मुलाकात की जो मुझ पर खुश और राज़ी था, तो उसने मुझे अपनी रहमत से नवाजा और इस्तबरक लिबास ज़ेबतन कराया। सुनो, अबू अल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मेरे मुंतज़िर हैं, जल्दी करो। फिर वो ये कहकर हस्बे मामूल खामोश हो गए। ये बात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुँची तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाते थे कि मेरी उम्मत में एक शख्स मरने के बाद भी कलाम करेगा। अबू नईम कहते हैं, ये हदीस मशहूर है। बेहकी ने इस हदीस को दलाइल अन-नबवा में ज़िक्र किया है और कहा है कि ये हदीस सही है और इसकी सेहत में कोई शक नहीं। मैयत के दफन की तैयारी जल्दी की जाए। मैयत के कफन दफन की तैयारी जल्दी की जाए क्योंकि अबू दाऊद शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शरीफ रिवायत की गई है कि आप हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए और वापस होते हुए फरमाया, तलहा की वफ़ात का वक्त अब करीब आ गया है, इसलिए जब ये फ़ौत हो जाएं तो मुझे मतला करना ताकि मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ सकूं, और इनके कफन व दफन की तैयारी जल्दी करना, इसलिए कि किसी मुसलमान की लाश को उसके अहलो अय्याल के पास ज़्यादा देर रखना मुनासिब नहीं। मसला, बाज़ औक़ात इंसान सकता वगैरह की मर्ज़ में मुब्तला होता है या इस तरह बेहोश होता है कि महसूस होता है कि ये शख्स फ़ौत हो चुका है, हालांकि वो ज़िंदा होता है। इसलिए कम अज़ कम इतनी ताख़ीर ज़रूर की जाए जिससे उसकी मौत का यकीन हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में ताख़ीर क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रोज़ दोशंबा यानी पीर के दिन हुई और रोज़ सहशंबा मंगल का दिन पूरा गुजर गया और आपका तख्त शरीफ आपके घर में रहा और लोग नमाज यानी दुआ पढ़ते रहे और आपको चहारशंबा बुध की रात को दफन किया गया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अलालत से पहले लोगों को अपनी वफ़ात की खबर दे दी थी। लोगों ने आपसे पूछा कि आपको कौन गुस्ल देगा? फरमाया, मेरे अहले बैत में से वो जो मेरे ज़्यादा करीब होगा। लोगों ने दरियाफ्त किया, किन कपड़ों में हम आपको कफन देंगे? फरमाया, उन कपड़ों में जो ज़ेबतन किए हुए हों, या मिस्री कपड़ों में, या यमानी चादरों, या सफ़ेद कपड़ों में। आपको यमनी धारीदार चादरों में कफन दिया गया। सैयदुल औलिया हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी अपने चेहरा मुबारक से धारीदार यमनी चादर उतारें। ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पसंदीदा झलक दिखाओ, नूरानी चेहरे की ज़ियारत कराओ, वही प्यारी प्यारी बातें मेरे मीठे महबूब मेरे साथ करो जो मकाम हुमरा में अपने दीदार से मशरफ़ फरमा कर आपने की थी। मतलब ये कि जो भी मैसर हो। फिर लोगों ने दरियाफ्त किया, आप पर नमाज कौन पढ़े? ये कहकर सब रोने लगे और ख़ुद हुजूर पर भी गिरिया तारी हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, जज़ा फ़ज़ा न करो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए और तुम्हारे गुनाहों को बख्शे, और मुझे मेरी कब्र के पास इस हुजरे में छोड़ देना और कुछ अरसे के लिए मेरे पास से बाहर चले जाना। सबसे पहले जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा वो मेरे दोस्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम होंगे, फिर मिकाईल, फिर इसराफील, फिर मलकुल मौत इज़राईल अलैहिस्सलाम मलाइका के ग्रोह के साथ। एक रिवायत में आया है कि सबसे पहले जो मुझ पर नमाज पढ़ेगा मेरा रब है, उसके बाद ये फरिश्ते जिनका जिक्र हुआ, उसके बाद तुम फ़ौज दर फ़ौज आना और नमाज़ पढ़ना और मुझ पर फरियाद और नोहा न करना, और नमाज की इब्तिदा मेरे अहले बैत करें, उसके बाद अहले बैत की औरतें, उसके बाद तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र शरीफ में आपको कौन उतारेगा? फरमाया, मेरे अहले बैत, फरिश्तों की एक जमात के साथ जो उनको देखते होंगे और वो उन्हें ना देख सकेंगे। मसला, मैयत को गुस्ल दिया जाए फिर उसके करीब कुरान पाक पढ़ाया जाए। बेहतर सूरत यही है, अगरचे गुस्ल न देने की सूरत में भी मैयत के करीब कुरान पाक पढ़ने में हुर्मत नहीं, ताहम बेहतर नहीं।
خیال رہے کہ یہ صورت نتیجتاً ذکر کی ہے کیونکہ فقہ کرام کی اس میں طویل بحثیں ہیں۔ مسئلہ: میت کی چارپائی جس طرح اس کی وفات کے قریب رکھنے کا حکم تھا اسی طرح وفات کے بعد بھی حکم ہوگا، یعنی ہمارے ملک میں چارپائی شمالاً جنوباً رکھی جائے اور منہ قبلے کی جانب کر لیا جائے، یا چارپائی شرقاً غرباً رکھی جائے، پاؤں قبلے کی جانب ہوں اور منہ بھی قبلے کی جانب ہوگا۔ اسی قیاس کے مطابق فرق کا اندازہ کر لیا جائے، جہاں قبلہ شریف شمال و جنوب یا مشرق کی طرف ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں مغرب کی جانب ہے، اس کا طریقہ بیان کر دیا گیا۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے، لیکن دو صورتیں بیان کی جا چکی ہیں، یعنی ایک وفات سے تھوڑا پہلے، دوسری وفات کے بعد۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب مریض یعنی انسان بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو بلکہ اس نے لیٹ کر نماز ادا کرنی ہو تو پاؤں قبلہ کی طرف کر کے پیچھے سہارا لگا کر نماز ادا کرے تاکہ منہ قبلہ کی طرف رہے۔ والد مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے 2 دن قبل چارپائی کا رخ تبدیل کرا لیا۔ بندہ ضعیف سراپا تقصیر کا خاندان بفضل تعالی علماء و صلحاء پر مشتمل رہا۔ میرے والد مکرم قاضی عبدالعزیز بختر علوی ہتاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیماری کے ایام میں وفات سے 2 دن پہلے ارشاد فرمایا کہ میری چارپائی شمالاً جنوباً کر دی جائے، کیونکہ اس طرح دروازہ سامنے ہوگا، روشنی آئے گی۔ آپ جس کمرے میں سوتے تھے اس کا دروازہ مغربی جانب تھا۔ پہلے آپ کی چارپائی شرقاً غرباً تھی، آپ کا سر مغرب کی جانب اور پاؤں مشرق کی جانب ہوا کرتے تھے۔ وفات سے پہلے دن آپ نے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ آپ کی وفات 3 رمضان المبارک بروز جمعہ سحری کے وقت ہوئی، جبکہ آپ نے بدھ کے دن سے گاؤں کے ملاقات کرنے والے حضرات کو کہنا شروع کر دیا، مجھے جمعے کو ظہر کے وقت ضرور دفن کر دینا۔ عبدالرزاق راکم الخروف کی انتظار نہ کرنا، وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ میں اس وقت لاہور حزب الاحناف میں اپنے پہلے سال کا مدرس تھا اور محلہ کرم نگر کھوکھر روڈ کی ایک مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ چونکہ ہمارے گاؤں سے راولپنڈی تک پہنچنے کے لیے اس وقت کئی گھنٹے صرف ہوتے تھے، اگرچہ سفر صرف 32 میل ہے لیکن ذرائع آمدورفت مخدوش حالت میں تھے۔ سڑک کچی تھی، صرف 2 بس تھی، کبھی سفر ان سے مکمل ہوتا اور کبھی راستے میں کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہیں۔ گاؤں کے لوگ سن کر حیران ہوتے تھے کہ استاد جی والد مکرم ابھی تک حشاش بشاش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعہ جو آ رہا ہے اس کی ظہر کو مجھے دفن کرنا۔ یہ کہتے کیا ہیں؟ ایک دن درمیان میں ہے، ایسی بیماری ہے نہیں کہ ایک دن میں چل بسیں۔ لیکن ایسے ہی ہوا کہ جمعے کو ہی سحری کے وقت ہمارے پڑوسی راجہ محمد نواز مرحوم کو بلوا لیا اور میری والدہ مکرمہ اور ہمشیرہ کو پردہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور کلمہ شریف از خود ہی پڑھ رہے تھے۔ والد مکرم سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وفات سے چند لمحات پہلے چارپائی سے اٹھ کر پاؤں نیچے کر کے عرض کرنے لگے، میرے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آ گئے۔ حضرت جی آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ وہاں ہی کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے قدموں میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پھر چارپائی پر پیچھے آ گئے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ مقبول بندہ صاحب علم و زہد و تقوی، اپنے پیر کا مرید خاص، نیاز مند، اپنے بیٹے کو تا زندگی روگ لگا کر 14 نومبر 1969 کو دنیا سے حیات جاودانی کی طرف کوچ کر گیا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق ہی گاؤں کے لوگوں نے آپ کو جمعے کے دن ظہر کے وقت ہی نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ہفتے کے دن صبح کی نماز گاؤں کے باہر ہی ادا کر کے گاؤں سے باہر ہی قبرستان میں قبر کی زیارت کر کے روتے ہوئے گھر پہنچا۔ بار بار خیال آ رہا تھا میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے والد مکرم کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکا، میرا کسی نے انتظار کیوں نہیں کیا۔ لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی تھا۔ والد مکرم کی وصیت کے مطابق عمل ہو رہا تھا۔ شریعت مطہرہ کے مطابق تجہیز و تکفین جلدی ہو گئی۔ وفات کی خبر ملنے پر کیا کرے؟ وفات کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون، تحقیق ہم واسطے اللہ کے ہیں اور تحقیق ہم طرف اس کے لوٹنے والے ہیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے بشارت دینے کا حکم فرمایا اور صابرین کی شان بیان کی کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو وہ ان اللہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ بجائے بے اقراری اور ناشکری کے یہ کہتے ہیں، ہم خود اپنے جان و مال کے مالک نہیں بلکہ
ان اللہ تعالیٰ کی ملک اور اسی کے قبضے میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اگر مالک اپنی چیز لے لے تو بندے کو کیا شکایت، نیز اس کا مصیبت بھیجنا ہمارے حق میں مصلحت اور حکمت ہے۔ جیسے مہربان طبیب بدہضمی میں کھانے سے روکتا اور پھر دوا دیتا ہے یا اولاً کڑوی دعائیں پلاتا ہے جس سے شفا حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارا رب اس کا اچھا بدلہ فرمائے گا، اگرچہ یہاں بدلہ نہ ملے تو کیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اسی کی طرف رجوع کریں گے، وہ جس میں راضی ہم بھی اس میں راضی، اس کی رضا بہترین جزا ہے۔ یہاں یہ کہ ہم آخرت میں وہاں پہنچیں گے جہاں کسی کا کھٹکا اور خطرہ نہ ہوگا اور بلا واسطہ ہر طرح اس کے قبضے میں ہوں گے۔ یقیناً جو کچھ صبر پر وعدے فرمائے گئے ہیں وہاں سب ملیں گے، اور وہاں کی بخشش کے مقابل یہاں کی مصیبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ فائدہ نمبر 1، دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، یہاں آرام کی طلب بیکار ہے۔ ان مصیبتوں میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مصیبتیں نہ ہوں تو انسان خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ دیکھو فرعون نے راحت پا کر دعویٰ خدائی کیا اور دریا کی مصیبت دیکھ کر آواز دی کہ میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہے کہ کون نفس کا پجاری ہے اور کون رب کا، ہر حال میں راضی برضا رہنے والا کھرا ہے اور دنیوی انقلابات سے پھسلنے والا کھوٹا۔ تیسرے یہ کہ بغیر بھٹی کی آگ اور کاریگر کے ہتھوڑے کے نہ تو میلا لوہا صاف ہو سکتا ہے اور نہ سونا سج دھج کر محبوب کے گلے میں آنے کے قابل۔ سونا اگرچہ خود قیمتی ہے اور ریشمی کپڑا اگرچہ خود نفیس، مگر ان دونوں کو وصال تب ہوگا جب سونار کی بھٹی اور دردی کی مشین کی مصیبتیں برداشت کر لیں گے۔ ایسے ہی گناہگار کی صفائی اور نیکوکار کی رب تعالیٰ تک رسائی بغیر مصائب کے ناممکن، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مصیبت بقدر رتبہ ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ آخرت میں نہ تو سب جنت کے قابل ہیں اور نہ تمام دوزخ کے لائق، پھر جنت بھی ایک درجہ نہیں، مصیبتوں ہی کے ذریعے ہر شخص اپنے اپنے درجے میں پہنچے گا۔ پانچویں یہ کہ مصیبتوں ہی کے ذریعے کوئی بھی رب پر طرفداری کا الزام نہیں لگا سکتا، ورنہ کوئی گستاخ کہہ سکتا تھا کہ ہم پر ظلم اور دوسروں کی طرفداری ہوئی۔ چھٹے یہ کہ مصیبتوں کی برکت سے دنیا سے دل سرد ہوتا ہے اور آخرت کی خواہش، رب کی طلب، جنت کی قدر حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ نمبر 2، مصیبت کے وقت ان اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ گل ہونے، نالین کا تسمہ ٹوٹ جانے اور ہاتھ پر بھانس لگ جانے پر بھی ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بھی مصیبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حضور یہ تو معمولی باتیں ہیں۔ فرمایا، کبھی معمولی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ انا للہ پڑھنے کے فوائد۔ انا للہ پڑھنے میں عقلی اور نقلی بہت فائدے ہیں۔ طبرانی اور بیہقی میں ہے کہ انا للہ ہماری ہی امت کو ملا، اس سے پہلے پیغمبروں کو بھی عطا نہ ہوا۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام غم میں یا اسفی علی یوسف یا اعلیٰ یوسف، ہائی افسوس یوسف پر، تو فرمایا مگر انا للہ نہ کہا۔ نیز بیہقی میں ہے کہ جس میں 4 باتیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے۔ ایک یہ کہ ہر کلام میں رب سے التجا کرے، دوسرے یہ کہ مصیبت پر انا للہ پڑھے، تیسرے یہ کہ نعمت پر الحمدللہ پڑھے، چوتھے یہ کہ گناہ پر استغفر اللہ پڑھے۔ احمد اور بیہقی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب پرانی مصیبت یاد آئے تب بھی انا للہ پڑھے تو نئے صبر کا ثواب پائے گا۔ جو شخص مصیبت پر انا للہ پڑھے تو رب تعالیٰ ثواب کے علاوہ یا تو کوئی کھوئی ہوئی نعمت واپس فرماتا ہے یا اس سے بہتر بدلہ۔ انا للہ پڑھنے سے رب کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، جس سے اس کا غم غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ دھیان کا بٹنا بھی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے۔ انا للہ کا مضمون نہایت نفیس ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا تفسیر سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر ہمارا فلاں قرابت دار مر گیا تو ہمیں بھی یہاں نہیں رہنا، ہم بھی اللہ کی ملک میں ہیں، جب چاہے بلائے، اور اسی کی طرف جانے والے ہم بھی ہیں، تو ہم دوسروں کو کیا روئیں، اپنی فکر کریں۔ ہم دیکھیں جگجات یعنی جا رہا ہے اور دیکھیں ہم جائیں، ہم خود بیٹھ راہ پر اوروں کو پچھتائیں۔ یہاں یہ کہ ہم اور ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں، مالک اپنی امانت لے لے تو اس پر غم کیسا۔ یہاں یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب کہ ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اس میں بھی 100 حکمتیں ہوں گی، جیسے کہ کڑوی دعا کا انجام شفا ہے اور پرہیز کا انجام صحت ہے، ایسے ہی اس مصیبت کا انجام بھی بہت عمدہ ہوگا۔ ان مضامین سے انشاءاللہ غم ہلکا پڑ جائے گا۔ انا للہ پڑھنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے، اور ہائے وائے کہنے میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ انا للہ سن کر دوسرے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں اور صابرین کے دفتر میں نام لکھاتے ہیں۔
جو زبان سے انا للہ کہتا ہے اس کے دل میں اچھا اعتقاد اور رضا بالقضا پیدا ہوتی ہے۔ مصیبت سے انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس حالت میں کچھ غلطی کر بیٹھے، انا للہ سے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، حالت درست ہوتی ہے۔ بلبل کی حکایت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے 1000 درہم میں ایک بلبل خریدی جو بولتی تھی۔ ایک دن اس کے پنجرے پر طوطا کچھ بول کر اڑ گیا اور اس بلبل نے بولنا چھوڑ دیا۔ اس شخص نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے بلبل کا پنجرا منگوا کر اس سے خاموشی کا سبب پوچھا۔ وہ بولی، میں اپنے وطن اور اولاد کو یاد کر کے روتی تھی اور لوگ اسے گیت سمجھتے تھے۔ مجھے طوطے نے سمجھایا کہ تیری بے صبری ہی اس قید کا باعث ہے۔ اگر تو خاموش ہو جائے تو چھوٹ جائے، لہذا اب میں کبھی نہیں بولوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا، تو اس کے بولنے سے نا امید ہو جا۔ وہ بولا، پھر مجھے اس کے پالنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس کے آواز کا عاشق تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ یہ کہتی ہوئی اڑ گئی کہ پاک ہے وہ جس نے مجھے انڈے میں بنایا اور ہوا میں اڑایا اور پنجرے میں صبر دے کر وہاں سے چھڑایا۔ یہی ہمارا حال ہے، جب تک بے صبری ہے تب تک قید ہی قید، اور دنیا کی خوشی 1000 مصیبتوں کا پیش خیمہ، اور یہاں کی نامرادی وہاں کی کامیابی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دانا باشی مرغ گانت برچند، غنچہ باشی کود کانت برکند، ہر کے کردار حسن خود را مزاد، صد قضائے بد سوئے عرو نہاد۔ یعنی اگر تم دانا بنو گے تو پرندے چگ جائیں گے، یعنی کھا جائیں گے۔ اگر پھول کی طرح ہنسو گے تو کہیں بچے تمہیں توڑ ڈالیں گے۔ جتنی اپنے میں خوبی پیدا کرو گے اتنی ہی مصیبتیں تم پر آئیں گی، لہٰذا بجائے راحت طلب کرنے کے یہاں سے چھوٹنے اور وطن چلنے کی فکر کرو۔ مسئلہ، اگر مرنے والے شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر رونا چلانا اور نوحہ کرنا یا ان کاموں سے باز رہنے کی وصیت نہ کی تو فوت ہونے والے کو زندہ لوگوں کے رونے چلانے، جزا و فضا کرنے سے عذاب ہوگا، ورنہ اسے عذاب ان کے رونے سے نہیں ہوگا، البتہ صبر کا دامن چھوڑنے والے گناہ گار ہوں گے۔ یعنی زندگی میں اپنے اہل و عیال و اقربا کو بتاتے رہنا کہ کوئی انسان فوت ہو جائے تو صبر کیا جائے، جزا و فضا نہ کیا جائے، یہی وصیت ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ عین موت کے وقت ہی وصیت ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔